अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैं अपने गेस्टों का तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ पहले गेस्ट है नईम खान, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे साथ मौजूद है राजा उमर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अफजल जोया साहब, साबका एडवोकेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पीटीआई की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बताएं कि अपोजिशन जो एपीसी की तरफ जा रही है, इससे हुकूमत पर क्या असरात बढ़ेंगे? अच्छा, इससे पहले कुछ मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जी। वो ये है कि जो हम जैसे लोग जो सियासत में आए थे या आए हैं जी जी, इसलिए आए हैं कि हम इस मुल्क में तब्दीली चाहते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इमरान खान की शक्ल में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में हमें एक अल्टरनेट मिला जी। बिल्कुल। और हमें एक पैरेलल लीडरशिप मिली और मेरे जैसे बहुत सारे इसी तरह मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों ने भी जो चेंज चाहते थे, जो तब्दीली चाहते थे इस मुल्क में, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में तब्दीली आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में आई। ज़ाहिर है जब एक आप गवर्नमेंट में आते हैं तो जो ऑनेस्टली जो पहला साल होता है वो तो एक हनीमून पीरियड होता है, उसमें आप तैयारी करते हैं, अपना एक होम वर्क करते हैं और आगे डिलीवर करने के लिए। तो एक होम वर्क जब हमारा हो गया तो सेकेंड ईयर जो टारगेट पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था 5,500 बिलियन पाक रुपीस का जो टारगेट रखा था रेवेन्यू टारगेट, ये हम रिकवर करेंगे, ये हम अचीव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर तक अगर आप फिगर्स उठा के देखते हैं तो दिसंबर तक हालात बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे और लग ये रहा था कि जून तक हम ये टारगेट मीट कर जाएंगे। और फिर ये जो बजट आना था इस मुल्क में, इस बजट में पब्लिक को, आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से बीच में करोना आया। करोना की वजह से वो जो टारगेट था वो थोड़ा स्क्वीज करना पड़ा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त बजट पेश किया, जिसको जो है वो कहते हैं कि नॉन टैक्स, किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा, तो बड़ा ज़बरदस्त एक बजट पेश किया हमारी हुकूमत ने। अब आते हैं जो आपने बात की है उसकी तरफ आते हैं, जो एपीसी होने जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि इनका मकसद क्या है। अगर हम उसूल की बात करें, कौम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है 5 साल के लिए जी। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़बरदस्त जो है गवर्नमेंट जा रही है, बहुत ज़बरदस्त हालात जो है दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। इस वक्त अगर आप अपनी इकानमी की तरफ देखें, कोविड-19 जो एक वबाई शक्ल जो पूरी दुनिया में एक वबा आई थी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस गवर्नमेंट ने मैनेज किया। इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है मुल्की गरीबों को बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा एक रिलीफ मिला। इकानमी जो है बूम पे जा रही है। इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है। इकानमी की रिवाइवल हो रही है। हालात रोज़ बरोज़ जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। अब इन हालात में मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि इन हालात में इनको बजाय ये कि एक तरफ तो गवर्नमेंट की रिवाइवल हो रही, दूसरी तरफ जो है एक वबा है, तो बजाय ये कि आराम से बैठ के जो है अवाम ने जो मैंडेट दिया है, गवर्नमेंट को जो मैंडेट दिया है, इनको काम करने दें। लेकिन ये जो है अपना इस चीज़ पे तुले हुए कि गवर्नमेंट को तंग करना है और ये अपोजिशन का हक है। नईम खान साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरह पेट्रोल की किल्लत पे पैदा हुई, उसके अलावा चीनी का आया और उसके बाद आटे का आया, और आपको पता एकदम जो है पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई। तो इसके पीछे भी देखो, अवाम को तो रिलीफ यही था। अब गरीब अवाम तो पेट्रोल, चीनी और ये खाने पीने की चीज़, इस पे आपने कितना रिलीफ दिया? जहाँ तक पेट्रोल की बात है तो अगर आप फिगर्स उठा के देख ले, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है पेट्रोल प्राइसेस लेके आई थी पर लीटर 75 पे लेके आई थी। उसके बाद दोबारा फिर अनाउंस करके जो है 100 पे लेके गई थी जी। बिल्कुल। और हम परचेजिंग करते हैं ओपेक बास्केट से हम परचेजिंग करते हैं जी। तो अगर आप ये जो इंक्रीज़ पीटीआई गवर्नमेंट ने की है तो ये तकरीबन 25% के आसपास जो है ये इंक्रीज़ है।
اور اگر آپ اوپیک بکٹ دیکھ لیں، باسکٹ دیکھ لیں، تو اس میں ان 3-4 مہینوں میں کوئی 110 112 115% انکریز آیا ہے. تو ادھر جو انکریز پرائسز میں آیا ہے اس حساب سے گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز انکریز نہیں کیے. اس میں بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے بڑا ریلیف دیا ہے، اور پہلے سے یہ پرائسز تو پہلے سے بہت زیادہ تھے. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو امپیکٹ آیا تھا وہ امپیکٹ جو ہے ٹرانسفر کیا ہے. امپیکٹ آیا تھا 15% امپیکٹ آیا تھا، اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ امپیکٹ ٹرانسفر کیا 25%. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو ایک اتار چڑھاؤ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے، تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. باقی اگر آپ پہلے سے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ اسٹڈی کریں تو اتنا انکریز نہیں آیا. اور باقی جہاں تک آپ نے چینی کی بات کی یا آٹے کی بات کی، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے خلاف تو ہم سیاست میں آئے تھے. جی جی ٹھیک ہے، یہ ملک چلا رہے مافیاز اور کارٹیلز، رائٹ. تو ان کے خلاف ہم سیاست میں آئے ہیں، ظاہر ہے ہم ان پہ ہار ڈال رہے، تو کوئی نہ کوئی وہ تو کریں گے، ریئیکشنز تو کریں گے، وہ ہمیں ہمارے لیے پرابلمس تو کریٹ کریں گے. چینی کی انکوائری ہو گئی، پیٹرول کی بھی انکوائری جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا تھا اس کی انکوائری ہو رہی ہے، چینی کی انکوائری ہوگی. اور پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو ہے انکوائری جو ہے پبلک کی ہے، اور جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا اس میں آپ کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل آئے ہیں. پہلی دفعہ جو ہے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن کیا. اسی طرح جو آٹے کی بات ہے، اس وقت آٹے کی صورتحال انڈر کنٹرول ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے گی. راجہ عمر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آل پاکستان کانفرنس بلانے جا رہے ہیں. اس کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا حاصل کریں گے؟ مقاصد کیا ہیں اس کے؟ سر اس کا مقاصد یہ ہے کہ جیسا کہ گورنمنٹ کو تو ٹائم ملا ہے، جس طرح ابھی خان صاحب نے بات کی کہ بھی کووڈ-19 آ گیا تھا. جی کووڈ-19 تو یہ 3-4 ماہ ہوئے آیا تھا، آج 2 سال سے اوپر 3 سال کے عرصے قریب گورنمنٹ مطلب ٹائم ہو گیا. تو اس دوران گورنمنٹ ہر چیز میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنی گورنمنٹ سے آنے سے پہلے، اس میں ایک بھی مجھے یہ بات بتا دے کون سا وعدہ پورا ہوا ہے، یا عوام کو کس جگہ ریلیف دیا ہے انہوں نے. غریب عوام جو ہے غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے عید سے پہلے تک ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، تاکہ مل بیٹھ کے ساری پارٹیز اس گورنمنٹ سے، کیونکہ یہ ہر جو بھی انہوں نے وعدہ کیا ہر چیز میں ناکام رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی فضل الرحمان صاحب آئے تھے اسلام آباد میں، انہوں نے اپنا ایک دھرنے کی شکل اختیار کی تھی. جی جی تو وہ بھی بیچ میں راستے میں چھوڑ کر چلے گئے، جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پورا نہیں کر. آپ دوبارہ کیا آپ ایسا لاہے عمل لا رہے ہیں؟ اسی لاہے عمل کی وجہ سے دیکھیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے سوائے پکڑ دکڑ کے، ٹھیک ہے، کسی کو منشیات میں اندر کر رہے ہیں، کسی کو جناب علی نیب کے حوالے کر رہے ہیں، اور نکلا کچھ بھی نہیں. جہاں تو اگر ہو کہ کسی کو آپ پکڑتے ہو تو اس کے خلاف آپ کوئی پروف دے دو، نکلا کچھ بھی نہیں. اور ابھی ریسنٹلی عدالتوں کے فیصلے ساری پاکستان کے سامنے ہیں. اس حوالے سے ہمارے قائدین اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے آل اے پی سی بلائی ہے، اور اس میں جو ہے نا یہی مشاورت ہوگی، کیونکہ ہر چیز میں دیکھ لی ہے کہ کسی بھی چیز میں جو ہے نا ان کا کوئی جو ہے نا عملی جامہ نہیں پہنایا گیا کسی بھی کام کو. ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا، ٹھیک ہے، چینی، میٹرو کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، ہمارا جو منصوبہ تھا انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں بنائی، اس میں کرپشن، چینی میں کرپشن، ٹھیک ہے، اور مطلب جس میں ہے، اور ان کے اپنے قائدین اس میں ہیں. دیکھیں نا، جا تو بات اگر بندہ اپنے پہ پہلے بات کرے پھر دوسرے پہ انگلی اٹھائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ٹینیور میں جتنا انہوں نے ورک اس چیز میں کیا ہے کہ بھئی اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو منشیات میں اندر ڈال دو، اس کو اس میں ڈال دو، یار یہ بھی کر کے دیکھ لیتے، عوام کو تو ریلیف دے دیتے، پر وہ بھی نہیں دیا انہوں نے. جناب افضل جویہ صاحب، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو رسا کشی کا مقام جاری ہے، پکڑ دکڑ، بیان بازی، کیا یہ کب تک چلے گی؟ جب نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے، اور جو پچھلی حکومت اس پہ ڈال دیتی ہے، یہ کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ دیکھیں بٹ صاحب،
یہ جو اپوزیشن اور حکومت کی جو نورا کشتی ہے نا، انہوں نے کبھی بھی عوام کے مسائل کو، عوام کی مشکلات کو اپنے ایجنڈے میں سیاسی پارٹیوں نے شامل نہیں کیا. آج یہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اگر اے پی سی کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، عوام کے فائدے کے لیے ہے، تو پھر تو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیں آج اپوزیشن ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، اسمبلی ہال کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مچھلی منڈی کا وہ جو منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. جہاں عوام کے قانون سازی کرنی ہے تو انہوں نے عوام کے لیے کرنی ہے تاکہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو ہو. اب مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اب یہ ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ اس غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. لیکن میری تو اپوزیشن اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے یہ مل بیٹھنے کا وقت ہے تاکہ مل کر بیٹھیں اور عوام کے مسائل پر توجہ دیں، نہ کہ آپس میں یہ جو نورا کشتی ہے اور یہ کھینچا تانی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. عوام کے مسائل کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا جی، یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ کے سامنے، آپ لائر بھی ہیں، ابھی جو حالیہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو سیاسی پراپوگنڈا یہ بند کریں، نیب کے جو بڑا اہم فیصلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان 1973، اس کا پارٹیکل 10A دیکھ لیں تو وہ یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف یا کسی بھی سٹیزن شہری کے خلاف کوئی کریمنل کیس ہے، سیول ہے، فوجداری ہے، تو اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو حال ہی میں جو خواجہ برادران کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں ان کی بیل کنفرم ہوئی ہے، اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ اب دیکھ لیں، اس میں نیب جو ہے، نیب کا ادارہ مشکوک بن چکا ہے کہ اب یہ انتقامی کاروائیاں، میں کہتا ہوں یہ انتقامی کاروائیاں ایک دوسرے کے خلاف بند ہونی چاہیے. اور میری وہی بات ہے کہ عوام کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. نعیم خان صاحب، اسی سوال کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے نیب کے بارے میں جو بات بھی کی ہے، تو یہ اس پہ کیا یہ نیب کس طرف جا رہی ہے؟ واقعی یہ سیاسی پراپوگنڈا ہے کہ کوئی اور اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ اچھا، بڑا اچھا کویشچن ہے. اور جو نیب ہے، نیب ایک ادارہ ہے. جی بالکل. پی ٹی آئی کی تو منشور میں یہ ہے کہ ہم ادارے مضبوط کریں گے، اداروں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. جو نیب ادارہ ہے اس میں چپڑاسی سے لے کے اور نیب کی اپنا چیئرمین تک، اس میں ایک بھی بندہ پی ٹی آئی نے نہیں لگایا. یہ سارے کے سارے نون دور کے جو ہے لگے ہوئے لوگ ہیں. وہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس میں ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے. ہاں، جو افضل صاحب نے بات کی کہ نیب کے لیے جو قانون سازی ہے، اگر نیب کے قانون میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر اپوزیشن سے بات کی جا سکتی ہے. باقی نیب جانے، اور نیب جو لوگوں کو نیب پکڑ رہے، مختلف کیسز میں پکڑ رہے، وہ جانے اور نیب جانے. پی ڈی آئی گورنمنٹ اداروں میں جو ہے مداخلت پہ نہ کرنے کی یقین نہیں کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، اس پہ یقین رکھتی ہے. اور باقی اگر گنجائش اس میں ہے کہ نیب میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے مزید آگے فیوچر کے لیے، تو وہ ایک ویلڈ بات ہے اور میری نظر میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نائب کے جو دائرہ کار پہ بات کی جائے، اس پہ اگر کوئی آئین بنایا جائے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میری نظر میں تو اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. مزید بہتری کی گنجائش اس میں ہے، اس میں مزید بہتری جو ہے. احتساب اس ملک میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ جدھر بھی جاتے، جس ادارے میں بھی جاتے ہیں، آپ کو کرپشن ملے گا ایوری ویئر، رائٹ. تو جب تک اس ملک کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دے، نیب کو ختم نہ کرے، نیب کو بہتر کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اگر آپ کو جو ہے کرپشن روکنے کے لیے آپ کے پاس اگر ادارے نہیں ہیں، تو ابھی آپ دیکھیں اگر ادارے ہیں تو یہ حال ہے. تو جب ادارے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اداروں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میرے حساب سے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا کرپشن کے اوپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہو اور اس کی مانیٹرنگ ہو. عمر خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نعیم خان صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو بھرتیاں ہوئیں وہ آپ کے دور میں ہوئیں اور پیپل پارٹی کے دور میں، آپ کے لگائے ہوئے لوگ وہاں موجود ہیں، پھر آپ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی ایک، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر، جس طرح ایک یہ بات ہے نا کہ
ہم کہتے ہیں بھی نیب ختم ہونی چاہیے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے, یہ نیب تو بنائی جب سابقہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ادارہ ایک بنایا تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں بات آ جاتی ہے جس طرح ابھی بتایا خان صاحب نے کہ بھی ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی انہی کی قائدین ہیں, وہ ایک دن پہلے ٹی وی میں بیان دیتے ہیں, 2 دن پہلے فلاں بندے کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے. تو اگلے 2 روز بعد اس بندے کو جو ہے نا نیب لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر کس طرح کہتے ہیں کہ نیب اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم اس چیز کو, اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی تو طبیعت کی وجہ سے وہ جس طرح ملک سے باہر ہیں, شہباز شریف صاحب نے تو یہ کووڈ-19 سے پہلے بھی خان صاحب کو ہاتھ ملایا اور یہ کہا ان کو کہ ہم اس چیز کو گورنمنٹ کو اور بھی معاملات کو, جس طرح ایک آفت آئی تھی کووڈ-19 کے, مل بیٹھ کے چلائیں. بہرحال آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو ان کا ایک ہی بس نعرہ ہے کہ بھی اس نے کرپشن کی, اس نے کرپشن کی, اس کو اندر کر دو, اس کو اندر کر دو. اس کے علاوہ کوئی موقف نہیں. جتنے وہ گھر بنانے والا منصوبہ تھا, پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا, ٹھیک ہے, چینی, شوگر مافیا, پیٹرول, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں یہی پوچھتا ہوں کہ مجھے یہی بتا دیں کہ بھی کون سا ایسا کام ہے جو اس سے پہلے اس گورنمنٹ نے حکومت کے آگے بات کی تھی اور اس کو آج پورا کیا ہے. کسی بھی چیز میں نہیں. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ میٹرو پہ تنقید ہوتی تھی, اپنا منصوبہ انہوں نے BRT بنایا, ابھی تک اس میں کرپشن بھی ہوئی اور ابھی تک وہ 2 سال سے عرصہ زیادہ ہو گئے, کمپلیٹ نہیں ہوا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے کام ہیں آپ ان کو فالو کریں, برحال عوام کو بھی ریلیف دیں اور کر کے دکھائیں کچھ. دیکھیں اگر کچھ کر کے دکھائیں گے, چلیں ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم نہیں مانیں گے, عوام تو مانے گی نا. میں یہ کہتا ہوں خان صاحب سے کہ اپنے قائدین کو بتائیں کہ بھی آپ اپنے حلقے میں جائیں, عوام میں نکل کے دیکھیں عوام کا کیا حال ہے اس ٹائم. جی راجہ عمر صاحب, ابھی بریک کا ٹائم ہے, تو ناظرین ابھی بریک پہ چلتے ہیں. تو بریک کے بعد آتے ہیں تو ہمارے ساتھ افضل صاحب جویا صاحب موجود ہیں, تو ان سے جانیں کہ جو اپوزیشن اور جو حکومت پہلے بھی پیپل پارٹی, جب اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا تو وہاں زرداری صاحب نے بھی یہ پیشکش شہباز شریف اور عمران خان کو کی تھی کہ اگر اب یہ دور لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, ہم مل بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ 50 سال پہلے گزر گئے. اگر ابھی بھی ہم ان جھگڑوں میں پڑے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے, اسی ٹاپک کو لے کر ہم چلیں گے. ابھی بریک کا ٹائم.